साईं हाथ छोड़े मेरा। अम्मा बुला रही है मुझे। मैं तो बस एक माल्टा ही तोड़ रही थी। मुझे माफ़ कर दें, आइंदा आपके खेत में नहीं आऊँगी। नीलम घबरा कर बोली। लेकिन सामने खड़े वलीद को इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो इसके हसीन सरापे में खो सा गया था। 3 दिन पहले ही वो यूरोप से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके गांव वापस आया था। आज जब वो गांव अपने बाग की सैर कर रहा था तो अचानक ही उसे एक दरख्त के दूसरी जानिब एक हाथ दिखाई दिया, जिसे उसने जल्दी से थाम लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसको वो चोर समझ रहा था वो तो सच में उसके दिल को चुरा कर ले गई थी। वलीद के कुछ बोलने से पहले ही नीलम ने अपना हाथ ज़बरदस्ती छुड़वाया और तकरीबन भागते हुए वहाँ से चली गई। वलीद बोला, बच कर कहाँ जाओगी मुझसे? आज तक कोई नहीं बच सका। आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा, अनजान हसीन लड़की। दोपहर की धूप खेतों पर सुनहरी किरणों की तरह फैली हुई थी। ताज़ा हवा में मिट्टी और रसीले फलों की खुशबू चारों तरफ बिखर गई थी। वलीद, जो आज ही शहर से वापस गांव लौटा था, एक लंबे सफ़र के बाद गाड़ी से उतरा और घर जाने के बजाय सीधा अपने खेतों में चला आया था, जहां दरख्तों से टकराती ठंडी हवा इसके चेहरे को थपथपा रही थी। उसे यह मंजर हमेशा से भाता था। शहर की हंगामा खेजी से दूर गांव की पुरसकून सड़कें और खूबसूरत बाग उसे सैराब कर देते थे, उसकी सारी बेचैनी को ख़त्म कर देते थे। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने माल्टे के बाग में कदम रख चुका था। बाबा जान ने बहुत मेहनत करवाई है। उसने रश्क से वसी रकबे पर फैले बाग को देखा, जहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि उसे एक दरख्त पर सरसराहट सी महसूस हुई। वो चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी जगह हैरान रह गया था। वो मंजर ही इतना खूबसूरत और मुकम्मल था कि वलीद को लगा कि अब वो कभी सांस नहीं ले पाएगा, बल्कि इस मंजर की खूबसूरती में खो जाएगा। वहाँ एक इंतहाई सादा और खूबसूरत सी नौजवान दोशीज़ा इस बाग के सबसे बड़े दरख्त के पास खड़ी उसकी टहनियों को हिलाकर माल्टे तोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। वलीद ने दिलचस्प मंजर देखा और धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके सर पर जा पहुंचा। वो माल्टा तोड़ने में इतना मगन थी कि उसे वलीद की आमद का अंदाज़ा ही ना हुआ। क्या मुसीबत है, एक तो इतना ऊपर सबसे बड़ा माल्टा लगा हुआ है और मैं तोड़ ही नहीं पा रही। ये सुनते ही वलीद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो आगे बढ़ा और इसके कान में सरगोशी की, मैं मदद कर दूं? ये सुनते ही इस दोशीज़ा की आंखें उबल पड़ीं। वो कोई और नहीं, नीलम थी, जो अपनी सहेलियों के साथ सैर को निकली थी और इस बाग की तरफ निकल आई थी। माल्टे देखकर इसका दिल बुरी तरह ललचाया था। आवाज़ सुनते ही उसकी घबराहट में इजाफा हुआ और उसने अपनी आंखें मींची। माल्टा अब शाख से टूटकर उसके हाथ में आ चुका था, लेकिन वो पकड़ी जा चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस एक माल्टा तोड़ा है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो वलीद उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। वो मबहूत हुआ था। डीप रेड शलवार कमीज पर सफ़ेद दुपट्टे में उसका धमकता हुआ चेहरा वलीद के दिल में उतर गया था। वो पलकें झपकाए बिना इसे देखता रहा। नीलम ने भी उसकी ये बेखुदी महसूस की तो घबरा कर अपनी पलकें झुका ली। मेरा हाथ छोड़ें साईं, मुझसे गलती हो गई, अम्मा बुला रही हैं, मुझे जाना होगा। उसने जल्दी से अपनी कलाई छुड़वाई और तेजी से भागी थी। अरे अरे, बात तो सुनो। वलीद उसे रोकता रह गया। फिर वह वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठकर उसे खुद से दूर जाता देखता रहा था। ए जालिम हसीन लड़की, तुम मुझसे कब तक भाग सकती हो? आखिर तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। कि वलीद जिसे पसंद कर ले उसके हक में कभी दस्तबरदार नहीं होता, बल्कि उसे हमेशा हासिल करके रहता है। ए नाजुक हसीन लड़की, वलीद तुम्हें अपने दिल में बसाएगा। वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएगा। वो इसे देखते ही खुशगवार अंदाज में बोल रहा था। तभी उसे अपने ख़ास मुलाजिम की आवाज़ आई थी। गाड़ी तैयार है साईं, अब हमें निकलना चाहिए। आगा जान आपका कब से इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनते ही वह सर झटक कर पीछे हटा। हाँ चलो, चलना चाहिए, मुझे भी आगा जान से एक ज़रूरी बात करनी है। उसके जहन में नीलम का खूबसूरत सरापा अटक गया था। वो गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वलीद की नज़र बाग के इख्तिताम पर मौजूद पगडंडी पर पड़ी थी और वो ठिठक कर रह गया था। एक मिनट, एक मिनट, गाड़ी रोको। उसने करमदीन को इशारा किया तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। पर साहब जी। लेकिन वलीद ने इसकी बात काट दी। मैंने कहा गाड़ी रोको। अगले ही लम्हे करमदीन गाड़ी रोक चुका था। वलीद तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पगडंडी पर मौजूद नीलम को देखा, जो
آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ ولید کو لگا کہ ایک دم سے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہے۔ کیا ہوا حسین لڑکی، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کے قریب بیٹھا۔ نیلم نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ آپ یہاں تک آ گئے؟ میں نے کہا بھی تھا کہ میں نے بس ایک مالٹا اٹھایا ہے اور آپ مجھے سزا دینے کے لیے یہاں تک آ گئے ہیں۔ نیلم کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا۔ ولید نے اس کی خوبصورت بادامی آنکھوں سے نکلتے موتیوں کو دیکھا تو بے اختیار خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، ورنہ اس کا دل تھا کہ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کی قیمتی ترین موتی جو وہ آنسوؤں کی صورت بہا رہی تھی اسے اپنی انگلیوں پر چون لے۔ ارے پاگل لڑکی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم یہاں اکیلی بیٹھ کر رو کیوں رہی ہو؟ اور تم ہو کہ مجھے جلاد سمجھ رہی ہو؟ نیلم اپنا رونا بھول کر ولید کی طرف دیکھنے لگی۔ تو آپ مجھے سزا تو نہیں دیں گے نا؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ولید نے بے اختیار اپنے کان کی لو مس لی۔ بالکل نہیں، تم جیسی خوبصورت لڑکیاں سزا دینے کے لیے تھوڑی نہ بنی ہیں۔ ولید کے لہجے سے ٹپکتی محبت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے تحاشا تیزی سے دھڑکا تھا۔ کانٹا، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے۔ نیلم نے بے ساختہ اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو ولید نے جھک کر اس کے پاؤں کا معائنہ کیا۔ ارے آپ اپنے پاؤں کو اتنا زخمی کر چکی ہیں، ڈر کر بھاگنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ اسے نرم لہجے میں ڈانٹنے لگا تو نیلم نے مسکراتے ہوئے اس اجنبی شخص کا یہ مہربان روپ دیکھا تھا جو پتہ نہیں کون تھا، لیکن شاید وہ نیلم کے حسن کے جال میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ولید نے اس کا دودھیا سفید پاؤں ایک ہاتھ میں تھاما اور دوسرے ہاتھ سے کانٹا کھینچا تو نیلم کی ایک سسکی نکلی تھی۔ اب بہتر ہے؟ اس نے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو نیلم نے اپنے آنسو پی کر اسبات میں سر ہلایا۔ اب آپ اس زخمی پاؤں سے گھر کیسے جائیں گی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں چلی جاؤں گی، میری سہیلیاں یہیں کہیں ہوں گی، آواز دوں گی تو آ جائیں گی۔ اس نے کھڑے ہو کر آس پاس نگاہیں دوڑائیں، لیکن گاؤں کا وہ علاقہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کی سہیلیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں، میں ویسے بھی آگے ہی تو جا رہا ہوں۔ ولید کی بات سن کر نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، بابا یا ماما کو پتہ چلے گا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ یہ سنتے ہی ولید نے اپنے کندھے اچکائے۔ اچھا، اگر آپ کی مرضی یہی ہے تو یہی صحیح، لیکن آپ سوچ لیں اس زخمی پاؤں سے آپ جائیں گی کیسے؟ نیلم نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو وہ پاؤں پر دباؤ نہیں ڈال پا رہی تھی۔ بے اختیار ولید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دھیرے دھیرے کھڑی ہوئی۔ چند قدم چلی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ نہیں چلا جا رہا، قسم سے سائیں۔ نیلم نے کچھ اس قدر معصومیت سے کہا کہ ولید اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا تھا۔ تو چلیں، آپ کا یہ سائیں حاضر ہے، آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دے گا۔ ولید نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو نیلم چند لمحے ہچکچائی، پھر اس نے ولید کی طرف دیکھا تو ولید نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ اس نے نیلم کی آنکھوں میں ابھرتے سوال کو پڑھ لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کا سہارا لیے گاڑی تک آئی تھی۔ کرمدین حیرانی سے نیلم کو دیکھ رہا تھا۔ ولید نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور نیلم کو اندر بٹھایا۔ میں آگے بیٹھ جاتا ہوں، ٹیک اٹ ایزی رہیں، پیچھے نہیں آؤں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیلم کے چہرے کا اڑا اڑا رنگ اسے سب کچھ واضح طور پر بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہے اور اجنبی مردوں کے درمیان بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی، لیکن وہ مجبور تھی، اسی لیے ولید نے اسے اپنے الفاظوں میں تسلی دی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پر آگے بڑھنے لگی۔ ولید بار بار اسے شیشے سے دیکھ کر تسلی کرتا رہا کہ وہ مطمئن ہے۔ آپ کا گھر کس طرف ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ جی، آپ چلتے رہیے، ابھی تھوڑا سا دور ہے۔ ولید نے مطمئن ہو کر گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تبھی ایک گلی کی موڑ مڑنے پر اس نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ولید نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی حویلی پوری شان سے کھڑی تھی۔ آپ اس حویلی کے اندر جائیں گی؟ وہ حیران تھا۔ جی، ماں بابا یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم یہیں آئے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش میں عجلت کا مظاہرہ کر گئی تھی اور درد کی ایک بھرپور لہر اس کے پاؤں میں اٹھی تھی۔ ولید نے فوراً سے اپنا دروازہ کھولا اور اس کی مدد کی تھی۔ کرمدین نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا اور دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ ولید صاحب تو شہر سے گاؤں آتے ہی گاؤں کی دوشیزہ کے زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے خود کلامی کی۔ آپ یہیں ٹھہریے، میں ملازمہ کو بلاتا ہوں، آپ کی مدد کرے گی۔
وہ تیزی سے آگے بڑھا تو نیلم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کرم دین نے اس کے چہرے کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ یہ حویلی کے وارث ہے محترمہ، اسی لیے وہ ملازمہ کو آوازیں دے رہے ہیں۔ نیلم کو شدید جھٹکا سا لگا، تبھی خیری بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے نیلم کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارے بی بی جی، آپ کہاں نکل گئی تھیں؟ آپ کے ماں باپ تو کب سے آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ نیلم ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹی۔ یہ سنتے ہی نیلم مسکرا بھی نہ سکی، اس کی نگاہیں ولید پر ٹھہری ہوئی تھی۔ تو یہ ولید حسن تھا، یہ کافی بدل گیا ہے۔ نیلم بے ساختہ بڑبڑائی۔ ولید اسے دیکھ کر مسکرایا اور پھر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو بی جان نے ولید اور نیلم کو ایک ساتھ داخل ہوتے دیکھ کر اپنے دل پر بے ساختہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آج کا دن کتنا خوبصورت ہے، میرے دونوں بچے ایک ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ولید اور نیلم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ولید آگے بڑھا اور بی جان سے گلے لگا۔ تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، اتنا ترساتے ہو تم، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ولید ہنس پڑا، اب تو میرا بھی دل کہیں جانے کو نہیں چاہے گا۔ اس نے یہ بات نیلم کی آنکھوں میں بغور دیکھتے ہوئے کہی تھی کہ وہ خود میں سمٹنے لگی۔ تبھی سیڑھیوں سے نائلہ آنٹی اترتی ہوئی دکھائی دی اور ولید اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ تو نیلم نائلہ آنٹی کی بیٹی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ بی جان نے آگے بڑھ کر نیلم کو گلے سے لگایا تھا۔ بہت پیاری ہو گئی ہو، قسم سے اب دل بہت للچا رہا ہے کہ تمہیں اپنے اس گھر میں ہی ٹھہرا لوں اور کبھی خود سے دور نہ جانے دوں۔ تم انیلا کی نشانی جو ہو۔ نائلہ آنٹی یہ سن کر مسکرائی تھیں۔ جی بی جان، اب ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں اور نیلم کو آپ کی سرپرستی میں دے کر ہی جائیں گے۔ نیلم نے ششدر نگاہوں سے اپنی ماں کی یہ بات سنی تھی۔ مما، اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تو نائلہ آنٹی نے اسے خود سے گلے لگا لیا تھا۔ ارے بیٹا، جلد یا بدیر تمہیں اپنے گھر تو جانا ہی ہے نا۔ ہم نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم ہماری لیپالک اولاد ہو اور ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہو۔ نائلہ آنٹی نے نیلم کو گلے سے لگا لیا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اسے ولید کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی نائلہ آنٹی کی نظر اس پر پڑی تھی۔ ماشاء اللہ ولید، تمہیں دیکھے بھی کافی عرصہ ہو گیا اور اب دیکھ رہی ہوں تو اپنے دل میں ایک خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ آغا جان کے دونوں بچے ماشاء اللہ کتنے فرما بردار اور تابع دار ہیں۔ ولید نے مسکرا کر یہ تعریف وصول کی تھی۔ نیلم نے نگاہیں اٹھا کر ولید کو دیکھا تو دونوں کی نظریں ملیں اور ان نظروں نے بہت کچھ طے کر لیا تھا۔ شاید ولید کی محبت کا اثر نیلم پر بھی ہونے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، شاید ولید کی محبت بھی نیلم کے دل پر براہ راست اثر کر رہی تھی۔ چلیں چلیں بچے، بہت تھک گئے ہیں، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے ولید کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جاؤ بیٹا، آرام کرو، شام کو کھانے کی میز پر سب اکٹھے بیٹھیں گے اور اس میں خود ضروری فیصلے کروں گی، تمہارے آغا جان بھی شامل ہوں گے۔ ولید کا دل بے ساختہ دھڑکا، اس نے نیلم کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، تو گویا قدرت نے پہلی بار ان دونوں کو ملوایا اور اب ان دونوں کی زندگی کو بھی ملا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی ولید کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ اٹھا، وہاں بیٹھی خواتین کو باتوں میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب جانے سے پہلے آغا جان کے پاس آیا تھا۔ ارے میرا شیر پتر، کب آیا؟ آغا جان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو ولید ان کے گلے لگ گیا تھا۔ بس آغا جان، اب شیر پتر بھی اپنا گھر بسانے کے لیے آیا ہے۔ ولید نے آنکھ ماری تو اب آغا جان نے مذاقاً اس کے سر پر چھڑی ماری۔ پہلے اپنے بھائی کا گھر تو بسنے دو، اس کے بعد تمہاری بھی سوچیں گے۔ ولید نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ اور اگر دونوں کو ایک ساتھ بسا لیا جائے تو حویلی میں رونق ہی رونق ہوگی۔ یہ سنتے ہی آغا جان ہنس پڑے تھے۔ تم اب بھی نہیں بدلے، بالکل ویسے کے ویسے ہو۔ سچ کہوں تو تم دونوں کے دوبارہ حویلی آ جانے سے ہمارے گھر کی رونق بڑھ گئی ہے۔ اب ہمیں چھوڑ کر نہ جانا کہ یہ بوڑھا باپ اب تم دونوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ آغا جان نے ولید سے کہا تو ولید نے بے ساختہ ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آغا جان کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ دونوں باپ بیٹے کافی دیر وہاں بیٹھے گفتگو کرتے رہے تھے اور پھر ولید اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے چلا آیا تھا۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹا اور آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے پردے کے پیچھے نیلم کا خوبصورت سراپا اپنی شب دکھا کر غائب ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ بہت جلد تم میری ملکیت بن جاؤ گی اور میں تمہیں اس طرح سنبھال کر رکھوں گا کہ جیسے میری کوئی قیمتی ترین شے جسے کبھی کوئی آنچ بھی نہ آئے۔ نیلم کی بادامی آنکھیں اس کے دل میں اثر کر گئی تھیں اور نیلم کو سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی خوبصورتی دیکھی ہی نہیں تھی، بلکہ یورپ میں تعلیم کے دوران بہت سی لڑکیوں نے
اسے دوستی کی پیشکش کی تھی۔ ایک دو سے اس کے روابط بھی تھے، لیکن دوستی سے آگے وہ کبھی نہیں گیا تھا۔ یہی بات تھی کہ جیسا وہ خود تھا اسے نیلم میں بھی وہی خوبی چاہیے تھی، اور سب سے بڑھ کر نیلم کی سادگی نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اب اسے رات کے کھانے کا انتظار تھا۔ آغا جان کیا فیصلہ فرمائیں گے، یہی سوچتے سوچتے وہ سو چکا تھا۔ رات کے 8 بجے اس کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ یہ ملازمہ خیری تھی۔ بی جان کھانے کی میز پر سب کا انتظار کر رہی ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ خیری نے ولید سے کہا تو وہ کھڑا ہوا۔ اس نے آج اپنی پسندیدہ رنگ کی شرٹ پہنی تھی، نیوی بلو شرٹ پر جینز پہنے، اپنے بالوں کو سیٹ کیے وہ بے حد تر و تازہ لگ رہا تھا۔ باہر آتے ہی وہ جیسے ہی تیزی سے سیڑھی اترا تو سامنے سے آتی نیلم سے بری طرح ٹکرا گیا، اور اگلے ہی لمحے، اس سے پہلے کہ نیلم زمین بوس ہوتی، ولید نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ارے ارے سنبھل کر، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس نے نیلم کے کان میں سرگوشی کی تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ جلدی مجھے تھی یا آپ کو؟ وہ اس سے الگ ہوئی اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھا تھا۔ ہاں جلدی تو ہے، اور مجھے ہی ہے، پتہ نہیں آپ کو بھی ہے یا نہیں۔ اس نے نیلم کی آنکھوں میں جھانک کر معنی خیز انداز میں کہا تو نیلم اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ انجان بن کر اپنی لرزتی پلکوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب اگر انجان بننا چاہتی ہیں تو یہ اور بات ہے۔ سینے پر بازو لپیٹ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ تب ہی بیجان نے اسے آواز لگائی، ارے تم دونوں وہاں کیا کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہو؟ نیچے آؤ نا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ حارث بھی نہ جانے کہاں رہ گیا ہے۔ حارث ولید کا بڑا بھائی تھا اور نیلم ان کی کزن تھی۔ ان کی پھپھو کے انتقال کے بعد پھپھا نے دوسری شادی کی تو نیلم تنہا رہ گئی۔ بی جان اس وقت شدید بیمار تھیں، اس لیے اس کی پرورش نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کے 2 معزز لوگوں کو یعنی نائلہ آنٹی اور کریم بخش کو نیلم کی ذمہ داری سونپی تھی۔ کریم بخش کاروبار کی غرض سے شہر چلے گئے تھے اور نیلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے نیلم کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، پڑھایا لکھایا تھا، اور اب دوبارہ وہ اسے لے کر حویلی واپس آئے تھے کہ آغا جان کو اپنا ایک پرانا وعدہ پورا کرنا تھا جو انہوں نے اپنی بہن سے لیا تھا۔ ولید اس بات سے بے خبر تھا، نیلم کو بھی کچھ علم نہیں تھا۔ اگر کسی کو علم تھا تو وہ حارث کو تھا، جو ولید کا بڑا بھائی تھا اور اس وقت کھانے کی میز سے غائب تھا۔ یہ بھائی کہاں رہ گئے؟ ولید نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے آغا جان سے پوچھا تو ان کے چہرے پر ناگواری کی لہر ابھر گئی۔ بڑا ہے لیکن ذمہ داری کا احساس نہیں۔ جانتا بھی تھا کہ آج ایک اہم اعلان کروں گا، لیکن نہیں، اسے اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے۔ آغا جان غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ ولید نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں شانت ہو جانے کا کہا تھا۔ آ جائیں گے، شاید شکار کھیلنے گئے ہوں گے۔ ان کو شکار کا شوق ابھی تک ویسے کا ویسا ہی ہے۔ آغا جان نے محض سر ہلایا تو بی جان نے ماحول کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کھانا تو شروع کریں، وہ آ جائے گا، بس تھوڑا لاپرواہ ہے لیکن سمجھدار ہے۔ بی جان نے حسب معمول اپنے بڑے سپوت کی سائیڈ لی تھی۔ آغا جان نے سر جھٹکا تھا۔ نیلم بیٹا تم بھی کچھ لو نا۔ بی جان نے اس کی پلیٹ میں سالن نکال کر دیا اور اسے چاول کا ڈونگا تھمایا تھا۔ ولید ایک ایک نوالا کھاتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی کریم بخش اندر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آغا جان کا ہاتھ چوما تھا۔ آ جاؤ برادر، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ کریم بخش ولید کے برابر میں بیٹھ گئے تھے۔ کیسے ہیں چاچا؟ ولید نے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر ٹھیک ہے کہا تھا۔ آج یہاں سب کے اکٹھے ہونے پر مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے۔ میری نیلم بیٹی واپس حویلی لوٹ آئی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں وہ اعلان کروں جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ نیلم جوان ہے اور اب اس کی شادی کی عمر ہے۔ شادی کی بات پر ولید کو اپنا دل زور سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے بے ساختہ نیلم کی طرف دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، لیکن اسے ولید کی نظریں اپنے چہرے پر بھرپور انداز میں محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی نگاہیں نہیں پلٹی تھی اور آغا جان کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ تبھی آغا جان نے اپنی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ نیلم کا رشتہ حارث سے طے کر دیا جائے تاکہ وہ دونوں جو ایک دوسرے کی بچپن کے منگ ہیں اپنے حتمی رشتے تک پہنچ جائیں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ ولید کو لگا تھا کہ اب وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کے سر پر گویا بھاری پتھر آ گرا تھا جس نے ولید کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے تھے، اور وہ خالی خالی نگاہوں سے آغا جان کے لب ہلتا دیکھتا رہا تھا۔
ہر آواز پس پشت چلی گئی تھی۔ نیلم نے بھی گھبرا کر اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ یہ انتہائی غیر متوقع بات تھی جو ولید نے آغا جان کے منہ سے سنی تھی۔ بے اختیار اس کے حلق میں نوالہ اٹکا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ بی جان فوراً سے اٹھی اور ولید کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے موبائل اٹھایا اور میز پر سے کھڑا ہو گیا۔ نیلم کا دل بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ وہ شخص پہلی ہی ملاقات کے دوران اس کے دل میں گھر کر گیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے لیکن وہ چپ چاپ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ میرے خیال سے تو اگلے جمعے ان کا نکاح بہتر رہے گا، کیوں آغا جان؟ نائلہ بیگم نے کہا تو نیلم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ ارے میری بچی، تم ابھی سے کیوں رو رہی ہو؟ اور ویسے بھی تمہیں ایک نہ ایک دن تو ہمیں رخصت کرنا ہی تھا نا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے دور کرنا ہی تھا۔ نیلم بے ساختہ اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تبھی حارث اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی اور وہ اس نے آتے ہی ملازمہ کو تھمائی تھی۔ السلام علیکم آغا جان، کریم چچا۔ وہ وہاں نیلم کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوا۔ آپ کب آئے؟ وہ وہیں بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تمہاری زندگی کا اہم فیصلہ کر دیا ہے میں نے، امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگلے جمعے تمہارا نیلم کے ساتھ نکاح ہے۔ حارث نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے آغا جان کا یہ فیصلہ سنا۔ اتنی جلدی؟ اس کے منہ سے بے ساختہ یہی نکلا۔ 28 سال کے خوبرو نوجوان بن گئے ہو اور ابھی بھی کہہ رہے ہو اتنی جلدی؟ میں تمہاری عمر میں تھا تو 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ نیلم کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی اور وہ دھیرے سے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حارث مسکرا بھی نہ سکا۔ اچھا، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ حارث بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر ولید اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے اپنے کمرے کا ستیہ ناش کر چکا تھا۔ وہ میری محبت ہے اور آغا جان اسے کسی اور کی جھولی میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے نیلم سے بات کرنی ہوگی، ورنہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں گا؟ اس کے دل کی حالت ایک انتہائی ہارے ہوئے جواری انسان کی طرح تھی جس نے اپنا سارا سرمایہ یعنی اپنا دل نیلم کے دل سے لگایا تھا اور اب اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا تھا۔ اس نے بے اختیار ایک گہری سانس بھری اور نیلم کے کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ہلکی سی دستک دی تو دروازہ کھلا۔ وہ اسے دروازے میں سادہ دیکھ کر اپنی جگہ گویا اچھل ہی پڑی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کام ہے کیا؟ اس نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ کام نہیں ہے، بلکہ تمہارے منہ سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس شادی کے لیے راضی ہو؟ نیلم اس کا یہ بے باک سا انداز دیکھ کر ڈر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی محبت کی جنونی کیفیت کو وہ بھرپور انداز میں پڑھ سکتی تھی۔ تو اس شادی میں برا کیا ہے؟ نیلم کے جواب نے ولید کے دل کے کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ برا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 2 دل ٹوٹ رہے ہیں اور تم خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہو۔ نیلم نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ کس نے کہا یہ تماشا ہے؟ میری نئی زندگی کی شروعات ہے اور مجھے شروع سے اس بات کا علم تھا۔ نیلم نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی، لیکن ولید آگے بڑھا۔ اس نے نیلم کا ہاتھ تھاما اور اس کا بازو جکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تمہاری آنکھوں میں بھی میرے لیے محبت کے دیے چمکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تم انجان بن رہی ہو یا مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ وہ غصے میں چیخا تھا۔ آواز نیچی رکھیں، کوئی سن لے گا۔ سن لے تو اچھا ہے نا، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ نیلم اور ولید ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو حارث کی کیا گنجائش ہے؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اسے پوری جان سے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ نیلم نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے دور دھکیلا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس رشتے سے روکنے والے؟ اور آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ ایک ہی ملاقات میں آپ کو دل دے بیٹھوں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کا فیصلہ اور آغا جان بی جان کے فیصلہ میرے لیے پتھر پر لکیر جیسا ہے اور میں اس سے قدم پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اب آپ میرے کمرے سے چلے جائیں، ورنہ آپ نے نیلم کا وہ روپ نہیں دیکھا ہوگا جو میں آپ کی اس حرکت پر دکھانے والی ہوں۔ وہ غصے سے چلاتی اسے دروازے سے باہر نکلنے کا کہہ گئی تھی۔ ولید شکست خوردگی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر مرے مرے قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ حارث سے بری طرح ٹکرایا۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حارث نے اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا تو ولید نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس تھکا ہوا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی جان چھڑا کر کمرے میں آ گیا تھا۔
اگلے دن کا سورج ایک عجیب ہی بے چینی لیے ہوئے تھا۔ نیلم صبح سویرے اٹھ چکی تھی اور اب اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں جا رہی تھی کہ حارث نے اسے آواز دی تھی۔ اس کے دل میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، خیری پتہ نہیں کہاں ہے، تم ایک چائے بنا دو مجھے، بہت دیر ہو رہی ہے، ضروری کام سے جانا ہے۔ حارث نے اپنے لہجے میں جہاں بھر کی بیزاری بھرتے ہوئے نیلم سے کہا تو اسی لمحے وہ ولید سیڑھیاں اترتے ہوئے جو کہیں جانے کی تیاری میں تھا، ان دونوں کو گفتگو کرتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ نیلم سر ہلا کر واپس پلٹ گئی تو ولید ڈرائیور کے انتظار میں بیرونی گیٹ کے پاس کھڑا تھا۔ اسے گھر کا اندرونی منظر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نیلم ٹرے لے کر اندر آئی اور حارث کے سامنے چائے رکھی۔ حارث نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تو ایک عجیب سی کڑواہٹ اس کے پورے منہ میں گھل گئی۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ وہ گرجدار انداز میں چیخا تو نیلم نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ ایسی چائے بنانے آتی ہے تمہیں؟ ہاں، وہ چلایا تھا۔ ولید کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ بھائی، یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ حارث نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بھابھی ہے وہ تمہاری، تمیز سے، اور بہتر یہی ہے کہ تم ہم دونوں کے معاملے میں بیچ میں مت آؤ۔ ولید گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا، لیکن پلٹنے سے پہلے اس نے ایک نظر نیلم پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ولید کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ کاش یہ آنسو میری محبت میں نکلتے نیلم، لیکن افسوس، تم نے حارث کو چن کر میرے دل کو جو ٹھیس پہنچائی ہے تو شاید تم اسی کے لائق ہو۔ وہ دل ہی دل میں کہتا واپس پلٹ گیا۔ میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ وہ کپ اٹھا کر جانے لگی تو حارث نے اسے روک دیا۔ رہنے دو، اور ہاں، گھرداری سیکھ لو۔ مجھے اپنی بیوی میں وہ تمام خوبیاں چاہیے جو ایک بہترین بیوی میں ہوتی ہیں، سمجھی تم؟ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی اور حارث لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کو وہ ٹیرس پر کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حارث کے اس رویے نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی۔ تب ہی اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ولید کھڑا، سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ نیلم نے بے ساختہ پلکیں جھکائیں۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا اور سائڈ سے نکلنے لگی کہ ولید نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ نیلم نے آنکھیں حیرت سے پھیلائیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ حارث بھائی کے رویے سے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے۔ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ اگر تم یہ رشتہ نہیں چاہتی تو میں حاضر ہوں، اگر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ولید کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نیلم نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ بھابھی ہوں میں آپ کی، یہ رشتہ جڑ گیا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میرے لیے تو آگے بھی کھائیا اور پیچھے کنواں ہے۔ شاید میری زندگی میں اس طرح محرومیاں لکھی ہیں۔ وہ دل گرفتہ سے انداز میں کہہ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ کبھی کبھی اپنے دل کی بھی سن لینی چاہیے نیلم، لیکن وہ اس کی یہ بات سننے کے لیے وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ ولید وہیں پاس رکھے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی، یا شاید حالات مختلف ہوتے، آج ہم دونوں یوں نہ تڑپ رہے ہوتے۔ ولید نے بے اختیار سوچا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکا جو یورپ سے پڑھ لکھ کر واپس آیا تھا، گاؤں کی ایک خوبصورت سادہ سی دوشیزہ کے پیچھے اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور اب کسی مجنوں کی طرح ماتم کر رہا تھا۔ حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج حارث اور نیلم کی مہندی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ولید اپنے کمرے میں اداسی سے بیٹھا خلا کو گھور رہا تھا۔ دلہن تیار ہو گئی ہے۔ تب اسے آواز آئی تو اس کی آواز کو سنتے ہی ٹرانس کسی کیفیت میں وہ آگے بڑھا اور نیلم کے کمرے میں جا پہنچا۔ دروازہ کھلا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ دوپٹہ قدموں میں گر گیا اور اس نے نم آنکھوں سے ولید کو دیکھا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا آگے آیا۔ کاش تمہارا یہ سجنا سنورنا میرے لیے ہوتا، کاش آج کی رات ہم دونوں کے نام ہوتی۔ یہ کہتے ہی وہ جھکا اور اس نے نیلم کے پیروں میں گرا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑا دیا تھا۔ زندگی مبارک ہو، خوشیاں تمہیں نصیب ہوں اور تمہیں کبھی کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ولید نے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نیلم نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تو ولید نے انہیں چن لیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے حارث نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ ولید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب طرح کی کاٹ تھی۔ امی نے کچھ سامان دیا تھا، ملازمہ تو تھی ہی نہیں تو میں نے سوچا میں رکھ دیتا ہوں۔
اس نے پلنگ پر رکھے سامان کی طرف اشارہ کیا اور پھر سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ حارث آگے بڑھا اور نیلم سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ولید نے باہر نکلتے ہی یہ منظر دیکھا تھا۔ یہ مکمل منظر تھا، لیکن ولید کے دل میں جیسے چھریاں چل رہی تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک چیز کی خواہش کرے گا اور وہ خواہش اس کی دسترس سے بہت دور ہوگی۔ اب میرا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے دیکھوں گا تو دل جلتا ہی رہے گا۔ بہتر یہی ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور وہاں اپنے کاروبار کو سنبھالوں۔ اس نے خود سے سوچا۔ پھر تیار ہو کر مہندی کی تقریب میں پہنچا تو نیلم کی رسم کی جا رہی تھی اور حارث لاتعلقی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مہندی کے تھال میں دیے جل رہے تھے، تبھی بے دھیانی میں نیلم کا دوپٹہ تھال پر آیا اور ایک دم سے اس میں آگ بھڑکی تھی۔ حارث کا اس طرف دھیان نہیں تھا، لیکن ولید نے دور سے دیکھا اور بھاگتا ہوا آیا۔ اس نے فوراً سے نیلم کا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ دوپٹہ بری طرح جل رہا تھا۔ نیلم کے ہاتھ پر بھی آگ نے اثر دکھایا تھا اور اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا۔ حارث نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو مسکرایا۔ بس یہ تو ذرا سی جلن ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ولید کے دل میں جیسے کسی نے آگ جلا کر رکھ دی تھی۔ یہ معمولی سے زخم نہیں ہے بھائی، جلن بہت ہو رہی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹا اور کریم لے آیا۔ یہ لگا لیجئے۔ اس نے نیلم کی طرف بڑھائی تو نیلم کے ہاتھ کانپے تھے۔ نائلہ آنٹی فوراً سے آگے آئی تھیں اور انہوں نے نیلم کے ہاتھ پر کریم لگائی تھی۔ اٹس اوکے یار، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہلکا سا ہی تو جلا ہے، حارث نے لاپرواہی سے کہا تو نیلم کا دل ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف ولید تھا جسے اس کی بے حد فکر تھی اور دوسری طرف حارث تھا جسے اس کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ نیلم کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگنے لگیں۔ تبھی حارث کو ایک فون کال موصول ہوئی اور وہ رسم چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ ایک ضروری کام ہے، میں رات تک آ جاؤں گا، آپ لوگ رسم جاری رکھیے۔ ویسے بھی اب میرا یہاں کوئی کام نہیں لیڈیز میں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ تبھی ولید دھیرے سے اٹھ کر نیلم کے پاس آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ اگر میں یہاں رہوں گا تو تمہیں مسائل پیدا ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی میں خوش نہ رہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کل کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ خبر تھی یا دھماکہ؟ نیلم کے پورے وجود پر کانچ کی کرچیاں چبھ گئی تھیں۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ تاکہ میرا تم سے روز سامنا نہ ہو۔ میں روز پل پل مرنا نہیں چاہتا، میں ایک بار میں ہی مر جانا چاہتا ہوں اور پھر دوبارہ زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر تم زندگی میں آگے بڑھ گئی ہو تو مجھے بھی بڑھ جانا چاہیے نا۔ نیلم نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں واپس لوٹ گیا۔ فلائٹ کل رات 10 بجے کی تھی اور کل ہی حارث اور نیلم کا نکاح تھا۔ رات کو 8 بجے کی تقریب تھی۔ حارث اگلی صبح تک واپس ہی نہ آیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ بی جان سخت پریشان تھی۔ نیلم بھی بالکل چپ چاپ سی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس بار بار ہو رہا تھا۔ مہندی کی رات نیلم اور ولید دونوں کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ وہ دونوں بے آواز آنسو رو رہے تھے اور اپنے کمرے میں یہ سوچ رہے تھے کہ زندگی نے کہاں ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ اگلی صبح کا سورج کافی روشن تھا۔ نیلم نے تیاری شروع کر دی تھی۔ نائلہ آنٹی نے اسے سجانے سنوارنے میں سارا وقت لگایا تھا۔ دلہن بنی وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر پلکیں ہی جھکا گئی تھی۔ کاش یہ سجنا سنورنا ولید کے لیے ہوتا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی اور پھر وہیں بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ زندگی میں اس نے محرومیاں دیکھی تھیں۔ نائلہ آنٹی اور کریم بخش نے اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خلا باقی تھا۔ ادھر ولید نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا تھا اور باہر نکلا تو بی جان حیران رہ گئی۔ یہ کس طرح کی اجنبیت ہے؟ تم شادی چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ولید بے ساختہ مسکرایا اور اس نے ایک نظر سیڑھیوں سے اترتی نیلم کو دیکھا تھا، جو گھونگھٹ کیے دھیرے دھیرے اتر کر ہال میں آ رہی تھی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں اپنی شادی سے بھاگ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، نکاح دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر نیلم کو دیکھنے لگا۔ نیلم نے بے اختیار اپنی نظریں چرائیں۔ زندگی ان دونوں کو اس مقام پر لے آئی تھی جہاں دونوں بے بس تھے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کاش تم نے بہادری دکھائی ہوتی، خوبصورت حسین لڑکی، ولید نے بے ساختہ سوچا، پھر پلٹ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ نیلم کو الوداعی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ باہر نکل گیا تھا۔ نیلم نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہ حارث کہاں رہ گیا ہے؟ ابھی تک نہیں آیا؟ آغا جان کی آواز پر نیلم جیسے ہوش میں آئی۔ تبھی دروازے سے حارث اندر داخل ہوا تھا۔ ولید کو گئے 15 منٹ ہو چکے تھے اور حارث نے 15 منٹ بعد انٹری ماری۔ لیکن یہ کیا؟ اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا نوزائیدہ بچہ تھا
اور اس کے ساتھ ایک لڑکی اس کا بازو تھامے اندر چلی آئی تھی۔ سب لوگ اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ نیلم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حارث کو دیکھا تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں یہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ حارث نے گویا سب کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ نیلم بھی شادی پر خوش نہیں تھی، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سچ کا سامنا کرے اور سب کو حقیقت بتائے۔ پر یہ ہمت میں نے کر لی۔ نیلم اور ولید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، پھر بیچ میں آپ لوگوں نے مجھے ڈال دیا اور میں اب اس کہانی سے نکل چکا ہوں۔ آغا جان نے خالی خالی نگاہوں سے نیلم کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں شروع دن سے یہی سوچتا آ رہا ہوں کہ شاید حارث تمہارے لائق نہیں ہے، اور آج حارث نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ واقعی میں تمہارے لائق نہیں ہے۔ حارث نے مسکراتے ہوئے آغا جان کی اس بات پر اپنے کان پکڑے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں آغا جان، کیونکہ میں نیلم کے لائق نہیں بلکہ نورین کے لائق ہوں۔ وہی میری بیوی ہے، اور اب تو آپ دادا بھی بن گئے ہیں۔ پوتا ہوا ہے آپ کا، امید ہے مجھے معاف کر دیں گے۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا تھا اور اپنے پوتے کو سینے سے لگایا تھا۔ میری بچی کا کیا ہوگا؟ نائلہ بیگم اور کریم بخش آگے آئے تھے۔ آپ کی بچی سے کہیں وہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور اسے ایئرپورٹ پہنچائے گا۔ اپنے ولید کو روک لے، ورنہ اگر وہ فلائٹ میں بیٹھ گیا تو پھر انا کے ہاتھوں وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی نیلم نے ایک نظر نائلہ آنٹی کو دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تو اگلے ہی پل نیلم دوڑتے ہوئے گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھی ڈرائیور حیران پریشان اسے دیکھنے لگا۔ جلدی چلائیے، ڈرائیور نے حیرانی سے دیکھا۔ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈرائیور نے تیز رفتاری سے گاڑی چلانا شروع کر دی تھی۔ گاؤں سے شہر کے ایئرپورٹ تک کا راستہ 4 گھنٹے پر محیط تھا۔ نیلم تھک چکی تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، کمر دکھ رہی تھی، لیکن وہ پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ولید کو بھی تو نکلے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اگر وہ مجھ سے پہلے فلائٹ میں نکل گیا تو؟ اس کا دل زور سے دھڑکا اور سانس بے ترتیب سی ہوئی۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اس نے سوچا اور اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ گاڑی جیسے ہی ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئی تو نیلم باہر نکلی۔ تمام لوگوں نے مڑ کر اس دلہن کو دیکھا تھا جو اس حالت میں اپنے لہنگا کو انگلیوں میں تھامے دوڑتے ہوئے ولید ولید کی پکار کرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ کر اس کی تلاش میں تھی۔ پھر ایک جگہ رک کر وہ رونے لگی۔ ولید، کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ یہ سنتے ہی نیلم کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے ہی مڑی وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ولید نے اپنے کندھے پر بیگ لٹکائے اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید قسمت کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، کیا ایسا ہی ہے نا؟ یہ سنتے ہی نیلم نے ہاں میں سر ہلایا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آغا جان نے ہماری شادی کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ولید گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ نیلم بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تمام لوگ ان کی یہ محبت بھری داستان دیکھ کر ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ویڈیو بھی بنائی تھی۔ نیلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ولید انہیں صاف کر رہا تھا۔ تبھی نیلم کو اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آغا جان تھے اور پورا گھر ایئرپورٹ پر امڑ آیا تھا۔ دیکھو تو صحیح ولید، تم نے جگہ چنی بھی تو کون سی؟ ایئرپورٹ، وہ بھی شادی کے لیے؟ حارث ہنس رہا تھا۔ میں شروع دن سے ہی پہچان گیا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ تم دونوں کے لیے اپنے رویے کو بھی خراب کیا تاکہ نیلم کو عقل آ جائے، شاید ولید کو آ جائے، لیکن تم دونوں سخت جان ثابت ہوئے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ مولوی صاحب بھی وہیں آ گئے تھے اور دنیا کی تاریخ میں پہلا نکاح ہونے جا رہا تھا جو ایئرپورٹ پر ہو رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ولید اور نیلم گاڑی میں آ بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ اگلے ہی پل نیلم نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کچھ دنوں کی اس اذیت کو آنسو میں بہا دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ زندگی مجھ پر اس قدر مہربان ہو سکتی ہے اور تم میری جھولی میں یوں آ گرو گی۔ اس نے نیلم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرائی تھی اور نگاہیں جھکا لی تھی۔ اگر آپ مجھے نہ ملتے تو شاید میں مر جاتی، کبھی اگلا سانس نہ لے پاتی۔ ولید نے بے ساختہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر آنکھوں سے لگاتے ہی ہونٹوں سے چوم لیا تھا۔ ہم دونوں کی محبت لازوال تھی، سچی تھی اور نیت صاف تھی۔
اسی وجہ سے حارث بھائی بھی راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ولید اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ نیلم مسکرائی تھی۔ وہ دونوں اب اپنے محبت بھرے سفر کی جانب گامزن تھے۔ ایئرپورٹ پر نکاح ہونے کے بعد وہ دونوں اپنی محبت کی نئی دنیا بسانے کے لیے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ محبت دور کھڑی یہ دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جدائی کو شکست ہوئی تھی اور نفرت بھی ہار گئی تھی۔ محبت ازل سے فاتح عالم ہے اور ابد تک رہے گی۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان ایک حسین رات ثابت ہوئی جب ولید نے اپنی محبت کو حاصل کر کے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ اور نیلم کی زندگی کی اس خوبصورت کایا پلٹ پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی۔ رات کے آخری پہر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بالکنی میں کھڑے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نیلم کے چہرے پر جاوداں مسکراہٹ تھی اور ولید اس محبت کو دیکھ کر اس کے دائمی ہونے کی دعا کرتے ہوئے نیلم کی بلائیں لے رہا تھا۔ زندگی تمام تر مشکلات کے بعد اب آسان محسوس ہو رہی تھی اور اس آسانی کو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی قسم بھی کھائی تھی۔ اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ محبت، عزت اور نیک نیتی کے امتزاج سے انسانی رشتے مضبوط اور زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ نیلم ایک معصوم اور سادہ دل لڑکی ہے جو اپنی معصومیت، خوف اور حساسیت کے باوجود ایمانداری اور عاجزی سے پیش آتی ہے، جس سے قاری کے لیے یہ سبق نکلتا ہے کہ خوف کے الجھن میں بھی عزت اور شرافت کا دامن نہ چھوڑیں۔ ولید کے کردار میں طاقتور، پر اعتماد اور محبت بھرا انسان نظر آتا ہے جو اپنی خواہشات میں ثابت قدم ہے مگر دوسروں کے احساسات کا خیال بھی رکھتا ہے، جو نوجوان مرد حضرات کے لیے ایک مثبت رول ماڈل ہے۔ سٹوری میں تعلقات کے پیچیدہ اور جذباتی پہلوؤں کو خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا، جس سے قاری یہ سیکھ سکتا ہے کہ رشتوں میں صبر، اعتماد اور ایمانداری سے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور سچی محبت وقت اور حالات کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے۔ آخر میں یہ پیغام بھی واضح ہوتا ہے کہ محبت صرف دل کا معاملہ نہیں بلکہ اخلاق، عزت اور ذمہ داری کے ساتھ جڑی ہو تو حقیقی خوشی اور اطمینان لاتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔